अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के बंदे बनने की भरपूर कोशिश में होंगे। अल्लाह के बंदो, हमने के ऊपर जैसा देखा है कि एक होता है तकवा और एक होता है फतवा। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तकवा भी बहुत ज़रूरी है और फतवा भी बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में तकवा भी एग्जिस्ट करता है, इस्लाम में फतवा भी एग्जिस्ट करता है। हम किसी एक को अडॉप्ट करके दूसरे को माइनस नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले एक छोटी सी तफसील बता दी है। अब कुरान मजीद का अगर आप मुताला करेंगे, कुरान मजीद में अगर आप ये देखेंगे कि तकवा का वर्ड कहाँ कहाँ पे आया है और तकवा का वर्ड कैसे कैसे यूज़ हुआ है, या अगर आप ये देखेंगे कि जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उस फर्जियत को अल्लाह ताला ने कैसे बयान किया है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कुछ थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस दी हैं, हमारे पे रहमत की है, हमारे पे करम किया है, हमारे पे अपना फजल किया है कि हमारे लिए दीन में आसानी भी पैदा की है, दीन में आसानी ही पैदा की है। दीन में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। अल्लाह ताला किसी की जान से ज़्यादा उससे बोझ डालता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी काम दीन में कर रहे हैं तो आपकी इस्तात में है, और अगर आप उससे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो आप अगर ये मेरी इस्तात में नहीं है तो अल्लाह ताला आपकी इस्तात को बढ़ा देगा। और हम ये देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन आवर लाइफ अपनी हर चीज़ के लिए हमारी इस्तात बढ़ती जाती है, वो फिजिकल हो या वो मेंटल हो या वो इमोशनल हो या वो फाइनेंशियल हो, कोई भी हो। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में ये फरमाया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुतिबा अलैकुमुस सियाम, मैंने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। अब ये जो फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ ये हुक्म है, और ये इसके साथ साथ अल्लाह ने कहा कि अगर कोई नहीं रख सकता, कोई सफ़र में है, कोई बीमार है, तो उसको क्या अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन दी है, उसको थोड़ी सी अल्लाह ताला ने क्या कन्वीनियंस दी है, अल्लाह ताला ने उसको ईज़ क्या दी है कि चले आप फिदिया दे देंगे, आप रोज़े बाद में रख लेंगे, आप खाना खिला देंगे। अब ये जो चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन में आती हैं, ये सारी क्या है, ये सारी फतवा है कि आप एक बंदा फंस गया कि यार मैं बीमार हो गया हूँ और मैं इस मुश्किल में आ गया हूँ, अब मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे से डिसीजन नहीं हो रहा, मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं क्या करूँ, अल्लाह ताला की मंशा क्या हो सकती है, क्या वो चीज़ हो सकती है जो मुझे अल्लाह ताला के करीब तरीन कर दे, या ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मेरे से चाह रहे हैं, या वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या होगी। तो वो जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है ना, वो मेरी नज़र में मतलब तकवा की अगर डेफिनेशन मुझे कोई कहे कि आप तकवा की क्या डेफिनेशन करेंगे, तो मैं उसकी ये डेफिनेशन करूँगा कि जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मंशा की निहायत करीब होगी ना, वो तकवा है। और उसके बाद लेवल्स हैं, उसके बाद दर्जात हैं जो कि फतवा के अंदर आते हैं। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब जिस तरह से तलाक है, तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, कैसे देनी है, ये सारी क्या है, ये सारा फतवा है कि जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि कैसे काम करना है, अल्लाह की मंशा तक कैसे पहुंचना है, ये आपको बताया जाता है। तो ये फतवा है। तकवा क्या है कि आप एक दफ़ा पूरी नीयत के साथ ये शादी करें, ये सोच के कि मैंने अपनी ज़िंदगी को चला के अपनी फैमिली सिस्टम बनाना है और मैंने तलाक वाली साइड पर कभी नहीं जाना। मसले मसाइल होंगे, मेरे अंदर भी होंगे, मेरे पार्टनर के अंदर भी होंगे, लेकिन इसको आखिर तक लेके जाना, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक लेके गए हैं, ये तकवा है। ये वो बेस्ट है, ये वो क्लाइमैक्स है जो आप सोच रहे होते हैं कि यार मुझे अल्लाह ताला के करीब तरीन होने के लिए जो है ना, वो ये चीज़ लेके जाएगी। अब इस तरह सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो एक आयत है ना कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दी, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, कि इसके अंदर औरतें अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दी, उसके अंदर अल्लाह ताला ने बेटे, माल, निशान ज़दा, घोड़े, आज की लैंग्वेज में कहें तो ब्रांडेड कार्स, ये अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिए हैं। ब्रांडेड घड़ियाँ या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ ब्रांड लगा हुआ है ना, वो निशान ज़दा घोड़ों की उसके अंदर आता है। अभी मुज़य्यन कर दिया। अब जब अल्लाह ताला ने मुज़य्यन किया तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कहें नहीं नहीं नहीं, हमें तो पसंद ही नहीं है, हमें तो कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है, हमें तो ये भाता ही नहीं है बिल्कुल, ये भी गलत है। अल्लाह ताला ने कहा मैंने मुज़य्यन कर दिया है, मतलब कर दिया तो कर दिया, फिर अब वो चीज़ हमारे अंदर है, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, किस एक्सटेंट तक वो हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए, उसकी पहचान, उसकी पसंद, वो बेसिकली तकवा है। कि जो तकवा है ना, वो इन सारी चीज़ों से बेहतर है। इन सारी चीज़ों को आप अडॉप्ट करें, लेकिन उसको भी तकवे के साथ अडॉप्ट करेंगे, उस बेस्ट वे में अडॉप्ट करेंगे कि जिससे बस आप किसी भी इस्लामिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट ना जा रहे हो। ठीक है, तकवा है। अब सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि जी जब आप शादी करते हैं और आप बीवी को छूने से पहले, यानी उससे सोहबत करने से पहले आप उसको तलाक दे देते हैं, और हक महर भी आपने उसके लिए तय कर दिया, तो अब या आधा हक महर जो है ना, वो उसको देना आपका लाजिम है, वो फर्ज है। ये क्या है? ये है फतवा। और अब बीवी जो है ना, बीवी वो छोड़ भी सकती है अपना हक महर, और जो मियाँ है ना, वो आधे की बजाय आधा जो अपने पास रख रहा है उसको भी छोड़ सकता है, उसको माफ़ कर सकता है, पूरा दे सकता है। अब ये जो पूरा है ना, पूरा ये तकवा है कि अब मैंने एक हक महर मुकर्रर कर दिया, एक मैंने अहद कर दिया, अब मैं उस अहद के बाद अब मैं वो छोड़ रहा हूँ बीवी। अब मैंने उससे फ़ायदा लिया, उसने मेरे से फ़ायदा लिया या नहीं लिया, मैंने एक हक महर उसके लिए तय किया था ना, मैंने अहद किया था उसके साथ, मैंने लिख दिया था, मैंने साइन किया था, अब मैं पूरा का पूरा उठा के उसको दे रहा हूँ। ये तकवा है।
یا لڑکی کہے کہ میں نہیں آپ سے قبول کر رہی, تو وہ اس کا تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کو داڑھی کے اوپر نا فتوے بتھیرے مل جائیں گے, بہت سارے مل جائیں گے. اچھا آپ ایسے کر لیں, اتنی داڑھی رکھ لیں, یہ کر لیں, یہاں سے نیچے کر لیں, یہاں سے اوپر کر لیں, جو جو لائن ہے وہ اس کے اوپر جو بال آتے ہیں وہ داڑھی میں ہے, اور یہ سارے جو ہے یہ فتوا جات ہیں, یہ فتوا ہے سارا. اگر آپ نے کہیں کام کرنا ہے اور آپ کو جو ہے نا کام میں مسئلہ ہو رہا ہے, تو جو رزق کمانا ہے وہ فرض ہے, اور جو داڑھی ہے نا وہ سنت ہے, اور اس طرح کی کمپیریزنس کر کے آپ فرض کو اوپر کریں, سنت کو نیچے کریں. آپ دونوں کو کیوں نہ ساتھ لے کے چلیں؟ اگر آپ کی نظر میں ایک فرض اور ایک سنت ہے, دونوں کو کیوں نہ ساتھ لے کے چلیں؟ آپ ایک کو کیوں قربان کریں دوسرے کے لیے؟ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں میں ایک کو قربان کر کے دوسرے کو کر لوں, وہ زیادہ اوپر والی چیز ہے تو مجھے لازم ہے, تو وہ آپ کا کیا ہے, وہ آپ کا فتوا ہے. اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو بھی قربان نہیں کروں گا, میں اس کو بھی قربان نہیں کروں گا, میں دونوں کو لے کے چلوں گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیں گے, اللہ تعالیٰ راضی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ کریں گے, تو یہ آپ کا تقویٰ ہے. یہ اس اسپیسیفک کیس میں یا اس کو آپ حجاب نقاب میں کر لیں, یہ آپ کا تقویٰ ہے. حضرت آدم علیہ السلام, سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اس نظر کو پورا کیا. ایک اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا, ایک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا, یہ میں نہیں ایکسیپٹ کرتا, یہ ریجیکٹ ہے, میری بارگاہ میں یہ ایکسیپٹ نہیں ہے. اس کے اوپر ایک بھائی نے, قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. سوچیں ذرا, قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا کس میں کہ میرا جو نذرانہ ہے, جو میرا خرچ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ میں نے کیوں قبول نہیں کیا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ میں صرف تقویٰ والوں کا قبول کرتا ہوں. یہ آپ جا کے پڑھ لیں, میں صرف تقویٰ والوں کو قبول کرتا ہوں. تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے. فتویٰ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اب آپ جی حرام کما رہے ہیں اور خرچ کریں, اب آپ جی اپنی اسلام پہ کمپرومائز کریں, کما رہے ہیں اور آپ خرچ کریں. خرچ تو پوری دنیا کر رہی ہے, خواہ مسلم خواہ نان مسلم, سب اپنی فیملیز پہ بھی کر رہے ہیں, سب جو ہے وہ فلانتھروپی بھی کر رہے ہیں. اب خرچ کرنا جانا یہ فتویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے کہ آپ وہ مال خرچ کریں جو بیسٹ آف دا بیسٹ حلال وے سے آیا ہو, بیسٹ آف دا بیسٹ حلال وے سے آیا ہو, وہ مال خرچ کریں, اور پیور انٹینشن کے ساتھ خرچ کریں. یہ کیا ہے, یہ تقویٰ ہے. وہ کیا ہے, وہ فتویٰ ہے. ایک بندہ آرام بھی کما رہا ہے, وہ لا کے دسترخوان لگے ہوئے آ گیا, وہ فتویٰ ہے کہ ٹھیک ہے جی خرچ کرنا ہے, خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تقویٰ کیا ہے, آپ ایک کھجور دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں, میں یہ دے سکتا ہوں, میری کمائی اتنی ہے, میری استطاعت حیثیت اوقات اتنی ہے, میں اتنا دے سکتا ہوں بس, لیکن پوری انٹینشن کے ساتھ کہ اتنی میں دے سکتا ہوں. تو وہ جو اتنی ہوگی نا, وہ آپ کے بڑے بڑے مالوں کے اوپر بکھیر دی جائے گی کہ جاؤ بھائی, یہ جو ہے نا یہ تقویٰ ہے. سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لباس ہے نا, لباس, یہ لباس میں نے پیدا کیا ہے تمہاری شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے. لباس, اب یہ ہے فتویٰ کہ تم نے اپنی شرم گاہوں کو چھپانا ہے, اپنے جسم کو چھپانا ہے, اپنے آپ کو تم نے زیادہ ایکسپوز نہیں کرنا, اور یہ فتویٰ ہے کہ ٹھیک ہے تم لباس پہنو. اب کون سا لباس پہنے, کیسا پہنے, کس رنگ کا ہو, یہ ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں, نہیں پہن سکتے, یہ پہن سکتے ہیں, یہ سب کیا, یہ سب فتویٰ ہے. تقویٰ پتہ کیا ہے, اللہ نے اسی آیت میں, اگلی آیت میں بتایا ہے کہ تقوی کا جو لباس ہے وہ بہتر ہے. اب اس کے اندر لباس پہننے کے لیے آپ تقویٰ اختیار کریں, اس کے لیے آپ اس بیسٹ طریقے کا لباس پہنیں گے جس کے اندر آپ کی بہت نمود و نمائش نہ ہو, بڑا چمکنے کھمکنے والا, کہ آپ گزر رہے ہوں دور سے اور کلومیٹر تک پتہ لگ رہا ہو کہ بندہ جا رہا ہے, ساروں کی نگاہیں اس کی طرف, خواہ مرد و خواہ عورتیں ہوں. ایک مرد اگر عورتوں کو اپنی طرف راغب کرے اس طرح کے لباس پہن کے تو وہ بھی غلط ہے, خاتون اگر مردوں کو راغب کرے وہ بھی غلط ہے, یا اگر آپ اپنا لباس اتار کے یا کم کر کے راغب کریں, خواہ مرد خواہ عورتیں, وہ بھی غلط ہے. تو جو تقوی کا لباس ہے نا, وہ اللہ نے کہا وہ بیسٹ ہے. اب اس کے اندر کیسا ہوگا, یہ آپ کی چوائس ہے, اور یہ آپ کی ریسرچ ہے, اور یہ آپ کا تقویٰ ہے, اور یہ دین ہے, اور یہ اسلام ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو مسجد زرار ہے نا, مسجد زرار, اس کے اندر کھڑا ہونا, اس کے اندر موجود ہونا, نماز پڑھنا, یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. آپ کے شایان شان اس مسجد میں کھڑا ہونا ہے, مسجد نبی میں, کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. اس کا مطلب ہے مسجد زرار کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں ہے. ہاں وہ جیسے مرضی کہیں کہ ہم نے مسجد کیسی بنائی ہے, ہم کون ہیں, کیا ہے, جو مرضی ہو, مسجد مسجد ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سن کو منع کر دیا مسجد زرار میں کھڑا ہونے سے. کیوں؟ بنیاد تقوی کے اوپر ہی تھی. تو سوچے میرے اور آپ کی ایمان کی بنیاد کا تقوی کے اوپر نہیں ہے, تو اس کے اندر پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کتب علیکم القصاص, تم پہ قصاص لکھ دیا گیا. یہ جو کتبہ ہے نا, کتبہ, اس کی انٹینسٹی جو ہے نا, یہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. کتبہ کی کیا انٹینسٹی ہے. ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر قصاص لینا فرض ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے قصاص کیوں نہیں لیا, کہ تمہارے کو پتہ مارا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتا دی کہ آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, یا اگر کوئی اور کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے نان, ہاتھ کے بدلے ہاتھ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں, جو لسٹ ہے پوری, یہ سارا کیا ہے, یہ سارا ہے. ہاں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے آپ نے قصاص نہیں لیا تو آپ کیا کریں گے, آپ معاف, مطلب کسی کا بندہ قتل ہوا ہے تو وہ تو معاف کر دے گا, جی ٹھیک ہے, معافی کا آپشن ہے. دیت دے دے گا, دیت لے لے گا, دیت کا آپشن ہے. یہ سارا کیا, یہ سارا فتویٰ ہے. تقویٰ پتہ کیا ہے, تقویٰ یہ ہے کہ اس سے اگلی آیت میں اللہ بتایا کہ عقل مندوں, زندگی چھپی ہوئی ہے قصاص کے اندر, زندگی چھپی ہوئی ہے.
یا اولی الباب زندگی چھپی ہوئی ہے قصاص کے اندر. جب تم ایک قتل کے بدلے جب قصاص لوگے نا تو پھر لائن لگ جائے گی ان لوگوں کی جو قتل کا سوچ رہے تھے انہوں نے معافی مانگ لی بس. یہ اگر یہ ہوتا ہے قتل کرنے کے بعد میرے ساتھ بھی یہی ہوگا تو مجھے کیا فائدہ ہے میں کسی کا قتل کروں. کسی کا قتل کرنے کا مطلب ہوا پھر میں اپنے آپ کو قتل کروں. تو اتنا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دے کسی اور کی دشمنی غصے میں, سمجھ لیں. تو قصاص کے اندر اللہ کی زندگی چھپی ہوئی ہے. عقل مندوں اللہ تعالیٰ نے ساتھ تھوڑی سی نا اٹھایا بھی ہے کہ عقل مندوں تم اپنے بڑا عقل مند سمجھتے ہو نا, عقل مندوں تو قصاص کے اندر زندگی ہے. لیکن آپشنز بھی ہیں ساتھ. بیسٹ کیا ہے, سب سے اللہ کی منشا کے قریب کیا ہے, چاہت کیا ہے, وہ تقویٰ ہے, وہ ہے قصاص. پورے بقرے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم مرنے لگو نا تمہارے مرنے کا وقت قریب ہو, تمہیں پتہ لگ رہا ہو, کافی سارے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے, مطلب ایک حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو کچھ فیل بھی ہونے لگ جاتا ہے. اور ہم لوگ بہت سنتے ہیں کہ جی اس کو سب فیل ہو گیا تھا, اس نے سب کو بلایا, سب سے ملا, یہ وہ فوت ہو گیا. جب تم مرنے لگو نا تو بھائی وصیت جو لکھنا نہیں, وصیت تمہارے پہ ہے کتبہ, اس کو وصیت کو تم پہ فرض کر دیا گیا. اب کوئی بندہ جس کی موت ہو گئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا, یا اس کے پاس نیا نیا مال آیا اور سال ہی مر گیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میرے پاس مال ہے میں وصیت کروں اس کی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. حادثہ کے طور پہ بھی جان موت ہوگی, سوچا بھی نہیں تھا, مر جائے گا, مر گیا. اب وہاں پہ فتوا تو ہے وہاں پہ نہیں کیا اس نے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ نساء کے اندر ایک پوری کیلکولیشن تھی کیسے کر لو. تقویٰ کیا ہے کہ تم نے اپنی وصیت لکھ کر رکھی ہوئی اپنے پاس کہ بھائی یہ میری وصیت ہے, میں مروں گا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. پورے بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم القتال, اللہ نے قتال فرض کر دیا. قتال جو ہے نا وہ قتال آپ سمجھ لیں کہ بس ایک قتال کا جو ورڈ ہے وہ اپنے اندر ہی ڈیفینیشن ہے پوری قتال اللہ نے فرض کر دیا. اب سب کے اوپر کیا ہے اس قتال میں پارٹ لینا. فتویٰ کیا ہے کہ اگر آپ کے مسلم سائر تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ غزوات میں نہیں تھے شامل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اجازت نہیں دی شامل ہونے کی, وہ کیا تھا, وہ تھا فتویٰ. اب اگر وہ ساری پرابلم نہیں ہوتی تو وہ باقی سارے قتال میں وہ شامل تھے. اب جن قتال میں وہ شامل تھے وہ ان کا کیا تھا, وہ ان کا تقویٰ تھا. اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں قبول ہے, دونوں منظور ہے. تو تقویٰ اور فتویٰ اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرنس آپ کو سمجھ آ رہا ہے, اس کی آپ کو ہیرارکی سمجھ آ رہی ہے کہ کون کہاں پہ لائے کر رہا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے, بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے. اب زندگی میں آپ نے اگر ایک حج کیا ہے تو ہمارا تقویٰ کیا ہونا چاہیے کہ ہم پہ حج بھی فرض ہے. آپ نے بھی کیا ہے, ایک دفعہ کیا انہوں نے, ہم بھی جا کے ایک دفعہ حج کر کے آ جائیں. اب فتویٰ کیا ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کے اوپر اتنا قرض ہے, یا اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے نہیں ہیں, اگر آپ کی کچھ ضروریات ہیں, یہ وہ ہے, اگر آپ ریٹائر ہوئے, آپ کے پاس پیسے آئے ہیں, آپ کے پاس گھر تھا لیکن آپ نے گھر چینج کرنے کا پلان کیا, گاڑی آپ کے پاس تھی, آپ نے گاڑی چینج کرنے کا پلان کی, بچے کی شادی سادگی سے ہو سکتی تھی, دھوم دھام سے کرنے کا پلان کیا, تو وہ جو پیسہ آگے پیچھے لگا رہے ہیں نا, یہ کہہ کے کہ یہ میری ضروریات ہیں فی الحال, اور ڈیپ ان سائڈ یور مائنڈ اینڈ ہارٹ اینڈ سول یو نو کہ یہ میری ضروریات نہیں ہے, ان کو میں تھوڑا سا کٹ آف کر کے نیچے کر کے ایک متوسط لیول پہ بھی کر سکتا ہوں, اور میرے پاس کافی جو ہیوج بلک آف منی بچے گا اس کو میں جا کے حج کر رہا ہوں. تو یہ جو پوری کیلکولیشنز اپنے آپ سے کر کے جا کے حج کرنا نا, یہ تقویٰ ہے. اور وہ جو دوسرے والا تھا وہ کیا ہے, وہ فتویٰ ہے. کہ میرے پاس جب بہت سرپلس پڑا ہوگا, پتا یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں, چلو جی اب اس پیسے کا حج کراتے جا کے, تو وہ پھر آپ کا فتوے میں آ جائے گا, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرے والا ہے وہ پھر آپ کے تقوی میں آئے گا. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نماز مقررہ وقت پہ فرض کر دی گئی ہے. مسجدوں میں گھڑیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے اور نیچے ٹائم چینج ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ بالکل اینڈ میں پڑھے ہوتے ہیں, کچھ کب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب سنت سے ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ مقررہ ٹائم کیا ہے. اب جو مقررہ ٹائم ہے نا اس کے اوپر پڑھنا تقویٰ ہے, لیکن جو ٹائم سپین ہے اس کے اندر اندر اپنی نماز کو پورا کر لینا, پڑھ لینا, وہ کیا ہے, وہ فتویٰ ہے. جی اس ٹائم نہیں, جی اس ٹائم, کوئی کہتے اس ٹائم نہیں, اس ٹائم کوئی فتویٰ دے رہا ہے, اس ٹائم نہیں کوئی, تو یہ فتویٰ ہے. لیکن جو مقررہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مقررہ وقت ہے اس کے اندر ادا کرنا, اس وقت پہ ادا کرنا, اس ایکوریٹ, اس ویری مومنٹ پہ, اس ویری آور میں, اور 10 منٹس اور 20 منٹس اور اس ٹائم میں اور اس سچویشن میں ادا کرنا, وہ کیا ہے, وہ تقویٰ ہے. اور ٹائم سپین میں ادا کرنا, وہ کیا ہے, وہ فتویٰ ہے. زکوٰۃ ہمیں پتہ ہے کہ جی ایک شرح ہے, اس شرح کے بعد وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور اس کو ادا کرنا فرض ہے. نہ ادا کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے جنگ کی ہے ان کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ اس کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ کسی بھی لیول پہ کم نہیں ہے زکوٰۃ کی. اب اس کے اندر فتوے ہیں, اس کے اندر فتویٰ ہے کہ ایک مالکیہ ہے, شافعیہ ہے, حنابلہ ہے اور احناف ہے. یہ کوئی کہتے ہیں جی آپ کے پلاٹ پہ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے آپ کے اس زیور پہ ہے, اس زیور پہ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے آپ کے اس چیز کے اوپر ہے, اس چیز کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ یہ فتویٰ ہے, اس کے حساب سے جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کر لیتا ہے. اب اس کے اندر تقویٰ یہ کہ آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ یار میں نے ایک چیز لی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا زیادہ جو ہے نا انکریز لے آئے ہیں. اب میں اس کے اندر یہ ڈھونڈوں کہ کیا یہ میرے استعمال کی ہے, یہ کل کو میرے استعمال میں ہے کہ اگر آج نہیں ہے,
یا مجھے پرسوں میرے استعمال میں آئے گی, کچھ سالوں بعد میرے استعمال میں آئے گی, یا میں نے نیت تو رکھی ہوئی استعمال والی لیکن ہو سکتا ہے مجھے استعمال میں نہ آئے, مجھے پراپرٹی مجھے انویسٹمنٹ کے طور پہ اس کو آگے یوز کرنا پڑ جائے. تو یہ ساری کیلکولیشنس کے بعد آپ اگر یہ سوچیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر صاحب استطاعت اور صاحب زکات بنایا ہے اور میرے پاس اتنا مال و متاع موجود ہے جس کے اندر میں اس طرح کی کیلکولیشنس کر رہا ہوں, تو اس کے اندر فتویٰ تو یہ ہے کہ جب آپ نے جا کے کسی ایک چاروں مذاہب میں سے, مطلب مذاہب تو چاروں جو آپ کے امام ہیں ان کی جو فقہ ہیں ان کے اندر سے آپ نے دیکھ لیا کہ میرے اوپر زکات فرض ہے نہیں ہے, میں دوں نہ دوں. تقویٰ یہ کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کے اندر اتنا زیادہ بڑھاوا دے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کے اندر, تو میں اس کو میرے استعمال میں ہے یا اس کو میں نے بھی رکھا ہوا ہے کہ میں کچھ ٹائم بعد یوز کروں. پراپرٹی کے اندر جو پلاٹ ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا اسپیسیفک کر کے ایگزامپل دوں تو اگر میرے پاس ایک پلاٹ ہے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یار یہ میرے کل کو استعمال میں آ سکتا ہے, اگر میرے پاس پیسے وہ میں گھر بنا لوں گا, اگر مجھے کبھی بیچنا پڑا تو میں شاید بیچ بھی دوں گا, بیچ کے میں خرچ بھی کر دوں گا, تو اس کے اندر کوئی بندہ زکات دے دیتا ہے, کوئی بندہ زکات نہیں دیتا. اب تقویٰ یہ کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرا مال بہت زیادہ بڑھا دیا تو میں اس کا ایک حصہ نکال کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں دے دوں زکات کے طور پہ. فتویٰ کیا ہوگا کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ اس میں زکات دے دیں, کوئی کہتا ہے کہ آپ اس میں زکات نہ دیں. اگر اس پرپز کے لیے آپ نے خریدا ہے, اس نیت کے ساتھ خریدا ہے, اس کام کے لیے خریدا ہے زکات دے دیں, اس کے لیے نہیں خریدا تو وہ سارا کیا ہے, وہ سارا ہے فتویٰ. سب وہ بھی صحیح ہے. تقویٰ کیا ہے, تقویٰ تھوڑا سا ذرا سپیریئر ہیرارکی میں ذرا اوپر ہے وہ. تو تقویٰ اور فتویٰ کا امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فرق سمجھ آیا ہوگا کہ بہت ساری ایسی ایگزامپل ہیں کہ جو کہ میں آپ کو قرآن مجید کے اندر سے نکال کے دے سکتا ہوں, لیکن آخر میں تقویٰ اور فتویٰ کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹا سا گفٹ دے کے اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے سورہ زاریات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زاریات 51 سورہ ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن, اور آیت نمبر کیا ہے, آیت نمبر 15. ان المتقین فی جنات وعیون. تقویٰ اختیار کریں گے, جتنا اللہ کے قریب ہونے کی دنیا میں کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو اتنا ہی قریب اپنے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ.